मेरे साथ आज मेहमान शख्सियत सबील चौधरी साहब। सबील साहब, थैंक यू सो मच। क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? मैं आज आपसे जो चौधरी यासीन साहब का और इबरार कुरैशी का जो इंग्लैंड की अदालतों में जो केस था और उसके फैसले के आने बाद जो सिचुएशन पैदा हुई है, लोग सुनना चाहते हैं कि आप का क्या मौक़िफ़ सिचुएशन में लोग सुनना चाहते हैं कि आप क्या कहते हैं और आप क्या स्टिल उसी मौक़िफ़ पे कायम हैं? सबसे पहले तो ये है कि मैं उस मौक़िफ़ पे कायम हूँ, कायम था। मेरा बयानिया था, मेरा मौक़िफ़ था, वो था पहले दिन से जो, वो आज भी वही है। वही इल्ज़ामात, वही मेरा मौक़िफ़ मुज़फ़्फ़राबाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में था, दीगर इंटरव्यूज़ में था, और फिर इंसाफ़ी साहब को भी मैंने वही मौक़िफ़, वही अपना जो है वो मेरा बयान या मैंने अपनी जो स्टेटमेंट थी वही दी कि वो मुकदमा जो है वो एक आदमी के खिलाफ क्यों हुआ। सबको कहता हूँ कि 99% लफाफा साफ़ी हैं, चापलूस हैं, और ये जो है वो बड़े बड़े माफिया के तलवे चाटने वाले लोग हैं जो अपने आप को साफ़ी कहते हैं। मैं हर अपने विलाग में भी कहता हूँ। तो ये उनका काम था, जाकर पूछते ना उनसे कि जी आप अपना मौक़िफ़ दें, आप क्यों चुप हैं? जी, लेकिन ये तो उनसे सवाल बनता है। आपके जो इल्ज़ामात हैं अभी भी आप उस पे कायम हैं, राइट? मैं कायम हूँ, हाँ, मैं अपनी मर्ज़ी से जब तक कायम रहूँगा, मुझसे कोई ज़बरदस्ती नहीं कह सकता कि आप चुप। इंग्लैंड की किसी अदालत ने आपको इस मामले में आपको अगर तलब करे तो आप आपका उसमें आप पेश होंगे? नहीं, मुझे तो धनु ने जो है वो धनु फ्रीकैन ने कहा था कि आप आएँ हमारे। उनके पास यूनाइटेड किंगडम की नेशनैलिटी है। क्या उनके खिलाफ आप अदालत में जा सकते हैं? और आगे अगर वो मुझे कुछ करेंगे तो मैं फिर उसका यकीनन जवाब उनको दूंगा। ये उनको भी पता है कि ये जवाब देगा। जी, सबीर साहब लेकिन ये ये जो बातें करते हैं ना कि डील हो गई है, कोई बिक गया है, कोई डर गया है, तो मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। और मैं वो नहीं हूँ कि ये जिस तरह जो उनके मुखालफिन है कि जब इनको पता चले कि वो इस रास्ते से आ रहा है, ये रास्ता छोड़कर भाग जाएं। जबकि वहाँ के लोग ऐसे हैं, और ख़ास करके हमारे हल्का चढ़ोई के लोग, उनको जो उनके साथ जो कुछ हो रहा है ऐसा ही होना चाहिए। जिस तरह लोगों ने दिखाया, सोशल मीडिया पर लिखा कि जी सबील जो है वो ऐन वक्त पर जाकर चौधरी यासीन से मिल गया, सिर्फ ऐसा दिखाया जा रहा है जैसे हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और हैं। सबील भाई, मुझे एक बात का जवाब दें कि जो यासीन साहब से इस जो रिसेंटली जो इंग्लैंड की अदालत में जो केस था, इसके बाद कोई राब्ता हुआ है आपसे? मेरा कोई किसी किस्म का चौधरी यासीन से ना रब्ता था ना है। सबीर भाई, थैंक यू सो मच। आपने अपना मौक़िफ़ लोगों के सामने रखा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद औरंगज़ेब। प्रोग्राम पढ़ रंग के साथ न्यूयॉर्क अमेरिका से आपसे मुखातिब हूँ। मेरे साथ आज मेहमान शख्सियत सबील चौधरी साहब। सबील साहब, थैंक यू सो मच। क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी, सबील साहब, मैं आज आपको पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। मैं आज आपसे जो चौधरी यासीन साहब का और इबरार कुरैशी का जो इंग्लैंड की अदालतों में जो केस था और उसके फैसले के आने बाद जो सिचुएशन पैदा हुई है, लोग सुनना चाहते हैं कि आप का क्या मौक़िफ़ है कि इस सारे मामलात में, क्योंकि ये जो तनाज़ा बना है ये आपके उस इंटरव्यू की वजह से बना है जो इबरार कुरैशी ने आपका इंटरव्यू किया है, और उसके बाद ये चौधरी साहब ने हत्या इज्जत का जो दावा वहां पे किया है इंग्लैंड में। इस सारे सिचुएशन में लोग सुनना चाहते हैं कि आप क्या कहते हैं और आप क्या स्टिल उसी मौक़िफ़ पे कायम हैं? सबसे पहले तो ये है कि मैं उस मौक़िफ़ पे कायम हूँ, कायम था। और जहाँ तक रही बात कि मेरे उस इंटरव्यू को बेस बनाकर कोई मुकदमा हुआ है या उसका नतीजा जो भी निकला है, उस पे तो मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा। मैंने जो मेरा बयानिया था, मेरा मौक़िफ़ था, वो था पहले दिन से जो, वो आज भी वही है। और सबसे पहले मैंने मुज़फ़्फ़राबाद सेंट्रल प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके बाद दर्जनों जो है वो मुझसे इंटरव्यू लिए गए, और इसी सिलसिले में ये जिनका आप ज़िक्र कर रहे हैं, इंसाफ़ी साहब ने मुझसे राब्ता किया। इन्होंने राब्ता किया, मैंने नहीं कहा मेरा इंटरव्यू करें, ठीक है? और वही इल्ज़ामात, वही मेरा मौक़िफ़ मुज़फ़्फ़राबाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में था, दीगर इंटरव्यूज़ में था, और फिर इंसाफ़ी साहब को भी मैंने वही मौक़िफ़, वही अपना जो है वो मेरा बयान या मैंने अपनी जो स्टेटमेंट थी वही दी। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान में मैंने बेशुमार वो इंटरव्यू दिए, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और वो हर तीसरे आदमी ने जो है वो वायरल की, लगाई अपनी पेज पे, अपने यूट्यूब पे।
تو آپ خود سوچیں، آپ سمجھدار آدمی ہیں، کہ وہ مقدمہ جو ہے وہ ایک آدمی کے خلاف کیوں ہوا؟ حالانکہ آپ اٹھا کر ریکارڈ دیکھ لیں، وہی الزامات، وہی بیان میرا مظفر آباد کی پریس کانفرنس سے شروع ہوتا ہے، بے شمار جگہوں پر وہی بیان میرا چلتا ہے، بے شمار جو ہے وہ صحافیوں کو میں وہی باتیں بتاتا ہوں، صرف ان کے جا کے اوپر مقدمہ کیوں بنتا ہے؟ اس سے واضح یہ ہو جاتا ہے کہ ان کی آپس میں ذاتی لڑائی یا دیگر آپس میں ذاتی کوئی رنجش تھی جس وجہ سے یہ معاملہ ہوا۔ لیکن میرا نام ہی ہے بس۔ سبیل صاحب آپ کے جو الزامات ہیں ان کے بارے میں چوئی صاحب نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ڈینائی نہیں کیا کہ یہ ایسا نہیں ہوا، حالانکہ ان کو ڈینائی کرنے چاہیے تھے، کیونکہ وہ اتنی دفعہ وزیر بھی رہ چکے ہیں، حلقے کے الیکشن بھی انہوں نے جیتے ہیں۔ تو آپ کے جتنے بھی الزامات تھے، آپ سے ان کے ساتھ آپ کی صلح ہو گئی ہے، یا آپ کے الزامات کے بارے میں انہوں نے کبھی کوئی ذکر نہیں کیا؟ کسی بھی انٹرویو میں کسی بھی جگہ انہوں نے کوئی ذکر نہیں کیا؟ سر لیکن یہ تو پھر صحافیوں کا کام بنتا ہے نا، یہ جو وہاں پر ہیں، میں تو ان سب کو کہتا ہوں کہ 99% لفافہ صحافی ہیں، چپلوس ہیں، اور یہ جو ہے وہ بڑے بڑے مافیا کے تلوے چاٹنے والے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو صحافی کہتے ہیں۔ میں ہر اپنے ویلاگ میں بھی کہتا ہوں، تو یہ ان کا کام تھا، جا کر پوچھتے نا ان سے کہ جی آپ اپنا موقف دیں، آپ کیوں چھپیں؟ جی، لیکن آپ یہ کے تو ان سے سوال الزامات، بنتا ہے۔ آپ کے جو الزامات ہیں ابھی بھی آپ اس پہ قائم ہیں، رائٹ؟ میں قائم ہوں، ہاں، میں اپنی مرضی سے جب تک قائم رہوں گا، مجھ سے کوئی زبردستی نہیں کہہ سکتا کہ آپ چودھری یاسین سے جنگ جاری رکھیں۔ ہاں، جب مجھے لگا کہ مجھے جو ہے وہ صلح کرنی چاہیے یا چودھری یاسین کو لگا تو ہم صلح کر لیں گے۔ بہرحال میں جو ہے اس وقت تک میرا چودھری یاسین کے خلاف جو سٹینڈ تھا وہی ہے۔ جی، انگلینڈ کی اب یہ عدالتوں نہیں ہے میں، کہ میں ہر وقت اس کو گالیاں دوں تو تب جا کے جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ میں جو ہے وہ اپنے موقف پر قائم ہوں۔ جی یہاں پہ انگلینڈ میں، آپ ہی انگلینڈ میں ابھی ہیں، تو انگلینڈ کی کسی عدالت نے آپ کو اس معاملے میں آپ کو اگر طلب کرے تو آپ کا اس میں آپ پیش ہوں گے؟ نہیں، مجھے تو دنو نے جو ہے وہ دنو فریقین نے کہا تھا کہ آپ آئیں، ہمارے دنو نے کہا تھا ہمارے یعنی کہ سپورٹ میں آئیں، تو میں نے تو کسی کو بھی جو ہے وہ الاؤ نہیں کیا کہ میں آپ کی بات سن کر آپ کو جو ہے وہ میں کوئی سٹیٹمنٹ دوں گا۔ اور یہ سول مقدمہ ہے، سول مقدمات میں جو ہے وہ وکٹم جو ہوتا ہے، جو گواہ ہوتا ہے، اس کو کوئی جو ہے وہ زور زبردستی نہیں کر سکتا۔ ہاں، کوئی کرمینل ایکٹیویٹی ہو تو اس میں جو ہے وہ وکٹم کو لے جایا جا سکتا ہے، اور اگر میں جاؤں بھی تو یقیناً جہاں میں کھڑا ہوں گا تو میرے خیال میں وہ دونوں ہی پھنسیں گے۔ سبیل صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آزاد کشمیر کی جو یہ سیاسی کلچر ہے، جو لوگوں کے ساتھ ظلم زیادتی ہوتی ہے، اس کے لیے آپ ہمیشہ آواز بھی اٹھاتے ہیں، آپ اس جنگ میں آپ ساتھ ہیں، یہ نظام بدلنے کی آپ بات کرتے ہیں، آپ ہمیشہ حق اور سچ کی بات کرتے ہیں۔ کیا یہ آپ کے ساتھ جو ظلم و زیادتی ہوئی ہے، اس کے لیے آپ کیونکہ جو آپ کے جو ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ ظلم و زیادتی کی وہ بھی انگلینڈ نیشنل ہیں، وہ بھی ان کے پاس یونائٹڈ کنگڈم کی نیشنلٹی ہے، کیا ان کے خلاف آپ عدالت میں جا سکتے ہیں؟ نہیں، دیکھیں اس چیز کو کہ میں ظلم کے خلاف اگر آواز اٹھاتا ہوں تو وہ اٹھاتا ہوں، اٹھاتا رہتا ہوں، وہاں تھا تب بھی اٹھاتا رہا ہوں، یہاں تھا تب بھی اٹھاتا ہوں۔ اب بات یہ ہے کہ انہوں نے میری نہ تو چودھری یاسین صاحب یا ان کے خاندان کے ساتھ کوئی دشمنی تھی، نہ ان کی میرے خاندان کے ساتھ کوئی دشمنی تھی، کسی ایک اور کسی ایک مصوفہ کی وجہ سے جن کو شاید وہ پسند نہیں تھیں یا ان کے ساتھ کوئی اختلاف تھا، جس کی وجہ سے میں بھی جو ہے وہ درمیان میں اس کشیدگی میں آ گیا۔ بہرحال انہوں نے جو میرے ساتھ کیا، میں نے جو ان کے ساتھ کیا، تو وہ بات دانو نے جو ہے میں سمجھتا ہوں برابر کر لی ہے، اور آگے اگر وہ مجھے کچھ کریں گے تو میں پھر اس کا یقیناً جواب ان کو دوں گا، یہ ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ جواب دے گا۔ اور باقی تو اس پہ میں کیا کہوں اب آپ کو۔ جی سبیل صاحب لیکن یہ یہ جو باتیں کرتے ہیں نا کہ ڈیل ہو گئی ہے، کوئی بک گیا ہے، کوئی ڈر گیا ہے، تو میں ڈرنے والوں میں سے نہیں ہوں، اور میں وہ نہیں ہوں کہ یہ جس طرح جو ان کے مخالفین ہیں کہ جب ان کو پتہ چلے کہ وہ اس راستے سے آ رہا ہے یہ راستہ چھوڑ کر بھاگ جائیں، جب ان کو پتہ چلے کہ وہ اس جنازہ میں شرکت کے لیے آ رہا ہے یہ وہ صفیں چھوڑ کر بھاگ جائیں کہ پہلی یا دوسری صف میں وہ آئے گا اور ہم اس کے آمنے سامنے نہ آ جائیں، گویا کہ یہ اس کی نظروں کو سمجھتے ہیں کہ وہ بجلی ہے ہمارے اوپر گری تو ہم جو ہے وہ خاک ہو جائیں گے شاید۔ تو ڈرنے والی بات نہیں ہے، اور میں جو ہے وہ جس آدمی کا شاگرد ہوں میں اسی آدمی کا شاگرد ہوں۔ اختلاف ہونا الگ بات ہے، میں اگر آج آپ سے بات بھی کر رہا ہوں تو میں نے اسی سے سیکھا، کھانا پہننا چلنا پھرنا بولنا لکھنا میں سب کچھ اس سے سیکھ چکا ہوں، اور میں اسی آدمی کا شاگرد ہوں۔ جی اگر وہ نہیں ڈرتا تو ڈرتا میں بھی نہیں ہوں۔
جی سبیل صاحب دیکھو نا، حق اور سچ کے لیے آپ جس ملک میں ابھی ہیں، یہ تو حق اور سچ کی آواز کو سپورٹ کرتا ہے، یہ تو لوگوں کی آواز لیکن یہ جا بنتا کر ہے۔ پاکستان میں اب وہ نظام تو نہیں نا بدلنے لگے، وہ تو جی وہاں جی کے لوگوں نے بدلنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں کے لوگ ایسے ہیں، اور خاص کر کے ہمارے حلقہ چڑوئی کے لوگ، ان کو جو ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے ایسا ہی ہونا چاہیے، کیونکہ یہ نظام کیونکہ بھی وہ لوگ بدلنے والے نہیں ہیں. نہیں بالکل وہ لوگ ہی ایسے ہیں نا. پھر لوگوں کو ایک جو آدمی ہے وہ اپنا سر نیچے رکھتا ہے کہ مجھے سر پہ وہ دوسرا آدمی جوتے مارے، تو آپ اس کو زبردستی پیچھے کریں، وہ پھر سر نیچے رکھے کہ نہیں مجھے جوتے پڑنے دو، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر اسے یہی کہیں گے کہ نا جو مار رہا ہے کہ آپ مارو اس کو، اس کا علاج یہی ہے. جی سبیل بھائی، تھینک یو سو مچ، آپ نے ٹائم دیا اور اپنا موقف آپ نے لوگوں کے سامنے رکھا. اور میں یہ سمجھتا جی ہوں کہ جو حق و سچ کی آواز ہے اس کو دبایا نہیں جا سکتا. جو ظلم و زیادتی کرتا ہے اس کے خلاف. ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. جس طرح لوگوں نے دکھایا، سوشل میڈیا پر لکھا کہ جی سبیل جو ہے وہ عین وقت پر جا کر چودھری یاسین سے مل گیا، یا اس نے ابرار صاحب کا ساتھ نہیں دیا. تو ابرار صاحب نے، آپ کے صافی صاحب نے میرا جب انٹرویو کیا تو اس کے چند گھنٹوں بعد، چند منٹوں بعد انہوں نے وہ انٹرویو ڈیلیٹ کر دیا تھا کسی آدمی کے کہنے پر. وہ آدمی کون تھا؟ وہ چودھری محمود فضل تھا، ایک معروف بزنس مین ہے، چودھری یاسین کا دست راست ہے، اور ان صافی صاحب کے ساتھ بھی اس کے لنک ہیں. اس کے کہنے پر انہوں نے ڈیلیٹ کیا. بعد ازاں جب ان کو کورٹ کا سامنا کرنا پڑا، کیس کا سامنا کرنا پڑا، تو انہوں نے پھر جا کر صلح کرنے کی کوشش کی، ڈیل کرنے کی کوشش کی. جب ڈیل نہ ملی، اس نے کہا کہ پبلکلی معافی مانگو. تو پبلکلی انہوں نے معافی مانگنی نہیں تھی، کیونکہ پھر ان کا جو ہے وہ پروگرام خراب ہو جانا تھا. تو پھر انہوں نے جو ہے وہ میرا انٹرویو دوبارہ اپلوڈ کیا، جس کی واضح مثال یہ ہے کہ آپ آج بھی اٹھا کر ان کا پیج دیکھیں، ان کا یوٹیوب دیکھیں کہ میرا اگر انٹرویو انہوں نے 2021 میں کیا ہے تو وہ جا کر 2023-24 میں کیوں اپلوڈ کیا ہے؟ اب تو عدالتی وہ میرے خیال میں فیصلے کے مطابق تو ویسے بھی انہوں نے ہٹا دیا ہوگا. تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ میرے لیے انہوں نے کوئی جنگ نہیں لڑی، ذاتی مفاد تھے. الیکشن جو ہے ہوا ہے، الیکشن کے بعد میرا معاملہ چودھری یاسین کے ساتھ بنا ہے، اور یہ الیکشن سے پہلے ہی چودھری یاسین کو چھوڑ چکے تھے. اپنی 30 سالہ رفاقت جو تھی چودھری یاسین سے توڑ چکے تھے، اور خاندان سمیت یہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ بنے. اور اب یہ تحریک انصاف، ان کا خاندان تحریک انصاف بھی چھوڑ کر ایک جو ہے وہ یہ فارورڈ بلاک ہے جو آج کل نیا انوار الحق اور بیرسٹر سلطان کی سربراہی میں یہ اس میں شامل ہو چکے ہیں. تو یہ جو ہے وہ اپنے مفاد کے لیے آگے پیچھے پارٹیاں بدل رہے ہیں، اور یہ کوئی جنگ نہیں ہے حق کی، کوئی جنگ نہیں ہے سچائی کی. اور یہ صرف ایسا دکھایا جا رہا ہے جیسے ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور ہیں. سبیل بھائی، مجھے ایک بات کا جواب دیں کہ جو یاسین صاحب سے اس جو ریسنٹلی جو انگلینڈ کی عدالت میں جو کیس تھا، اس کے بعد کوئی رابطہ ہوا ہے آپ سے؟ میرا کوئی کسی قسم کا چودھری یاسین سے نہ رابطہ تھا نہ ہے. سبیل بھائی، تھینک یو سو مچ، آپ نے اپنا موقف لوگوں کے سامنے رکھا، اور انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں حاضر ہوں گے. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اوکے، ٹائم بہت دیا. شکریہ. آپ تھینک کا یو سو شکریہ مچ. جی.